कासम साहब की तरफ। मौलाना कासम साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम साथियों को जो अभी सुन रहे या बाद में सुनेंगे। वालेकुम जी अस्सलाम। शमस सर कैसे मिजाज है, तबीयत कैसी है आपकी? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह कमाल करते ही रहते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कमाल कर दिया इन्होंने। जो चैलेंज दिया, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। शमस भाई, यहाँ मैं कुछ अपने हिसाब से गुफ्तगू करूँगा, और इन्होंने काफ़ी बातें तो ऐसी थी जो मैंने कहनी थी, लेकिन वो डॉक्टर साहब कह गए हैं। कुछ बातें ऐसी है जो डॉक्टर साहब ने कह दी है, मैं कुछ उनकी तफसील करूँगा। पहली बात तो मैं ये अर्ज करूँगा, तमाम साथी इस चीज़ को समझें कि लफ्ज़ के दो माने होते हैं। एक उसका माना हकीकी होता है, एक माना मजाजी होता है। या एक वो माना है जो मौजू लहू है, दूसरा गैर मौज़ू लहू, हकीकी और मजाजी। उसूल ये है कि जब तक हकीकी माना पर अमल करना मुमकिन हो, मजाज की तरफ नहीं जाया जाता। जब तक हकीकी माने पर अमल करना मुमकिन हो, तब तक मजाजी माना मुराद नहीं लिया जाता। और जब हकीकी माने पर अमल करना मुताज़र हो जाता है या कोई ऐसा करीना मौजूद होता है, तो उस करीने की मौजूदगी में फिर यह है कि मजाजी माना मुराद लिया जाता है। जैसे कि लफ्ज़ तवफ़ी में हम अर्ज कर चुके थे कि तवफ़ी का माना हकीकी क्या है और तवफ़ी का माना मजाजी क्या है। कादियानी हजरात जो गड़बड़ करते हैं, वो गड़बड़ ये है कि ये माना मजाजी को माना हकीकी समझ लेते हैं। अब देखिए, लफ्ज़ खलत, खला यखलू खुलूवन, खुलूवन इसका मस्दर है, और खलत असल में खलावत था, ये इसके लिए फ़ेल माजी है। खला यखलू खुलूवन, इसके बाद अगर इला का लफ्ज़ आता है तो ये इनफरद के माने में आता है, मज़ा के माने में आता है। जैसे इन्होंने चैलेंज किया था ना कि खला का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा उससे मौत मुराद है। अब देखिए, अल्लाह ने फरमाया व इज़ा खला बअज़ुहुम इला बअज़िन। अब इसका माने ये है कि जब वो बाज के साथ तन्हाई में जाते हैं, और तन्हाई को भी तन्हाई इसलिए खला कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं खिलवत। खिलवत को भी खिलवत इस वजह से कहा जाता है कि इसमें दूसरे अफराद बीच से निकल जाते हैं और जगह खाली हो जाती है। अभी हम शमसुद्दीन भाई के साथ प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, अगर हम चले जाते हैं तो इसको कहते हैं खिलवत। अब शमसुद्दीन साहब अकेले रह गए। खा लाम वाव का माना जहां भी जिस बाब से भी आए तो उसमें ये माना जरूर पाया जाएगा। जैसे तवफ़ी में हमने जिक्र किया था कि वाव फा या का माना जहां भी आए तो इसका माना होता है पूरे का माना इसमें पाया जाता है। अब आप उसको किसी भी बाब से ले आए तो खला यखलू खुलूवन, इसके माने खाली होना, और खाली होने का माना जहां भी, चाहे ये तखल्ली हो तो तखल्ली के, या ये खिलवत हो, या ये खला हो, या ये खाली हो, कोई भी आप ले आए तो वहां पर खाली होने का माना पाया जाता है, खिलवत का माना पाया जाता है। ये इसका माना हकीकी है। माना मजाजी में भी अब मरने के लिए भी खला का लफ्ज इस्तेमाल होता है। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, तो मिर्ज़ाई क्या कहेंगे जब वो शयातीन के पास मरते हैं। या व इज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन, जब बाज की तरफ जाते हैं, तो क्या मिर्ज़ाई यहाँ ये माना करेंगे कि यहाँ पर जब बाज की तरफ मरते हैं। ये क़राइन की बुनियाद पर माना मजाजी को मुतय्यन किया जाता है, माना हकीकी कुछ और होता है। जैसे तवफ़ी में हमने अर्ज किया था कि तवफ़ी एक जिन्स है, तो इसी तरह खा लाम वाव ये एक जिन्स है, इसके नीचे बहुत सारे अनवा है। तो कभी ये खिलवत के माने में आता है, कभी ये मरने के माने में आता है, कभी ये गुजरने के माने में आता है, कभी ये
انفرادی کے معنی میں آتا ہے، انفرادہ کے معنی میں آتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ کا معنی حقیقی کیا ہے اور لفظ کا معنی مجازی کیا ہے. تو خلا یخلو خلوون معنی حقیقی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. دوسری بات، قد خلت من قبلہ الرسل میں جو یہ حضرات گڑبڑ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. یہ بات تھوڑی سی علمی ہے لیکن میں آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں. دیکھیے عربی زبان میں الف لام جب کسی کلمے پر داخل ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ الف لام جنسی اور استغراقی. یہاں چونکہ جنسی اور استغراقی کی بات چھڑی ہے تو میں آپ کو جنس اور استغراق کا معنی بتاتا ہوں. استغراق میں افراد مقصود ہوتے ہیں اور افراد بھی سارے کے سارے. استغراق میں افراد مقصود ہوتے ہیں اور افراد بھی سارے کے سارے. جنس میں افراد مقصود نہیں ہوتے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لاہور والے سارے کے سارے اچھے لوگ ہیں. لاہور والے سارے اچھے لوگ ہیں. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے مراد سارے سے مراد جنسی طور پر مراد لیا گیا ہے، ہر فرد مراد نہیں لیا. مثال کے طور پر شمس الدین صاحب پورے لاہور میں سے ایک آدمی ہمارے سامنے پیش کرے اور کہے کہ جی آپ نے کہا یہ آدمی برا ہے اور اس کی برائی پر ہمیں 50 دلائل بھی دے دیں. اب عبید اللہ لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مانیں یا شمس الدین صاحب کی مانیں. آپ کہتے ہیں لاہور والے سارے کے سارے اچھے ہیں، شمس الدین صاحب کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک آدمی وہ بیکار ہے. اب دیکھیے سارے کے سارے جب میں کہتا ہوں تو میں تمام افراد کو نہیں دیکھتا. یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ مرد عورت سے بہتر ہے. یہ جتنے بھی ساتھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں مرد عورت سے افضل ہے، کیا اس میں کسی بات کو شبہ اور اشکال ہے؟ مرد عورت سے افضل ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن اب کوئی مرد اٹھ کر یہ کہے کہ میں حضرت فاطمہ سے افضل ہوں تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ یا میں حضرت عائشہ سے افضل ہوں تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ یا کسی اور میں حضرت مریم سے افضل ہوں علیہ السلام تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ اسے کہتے ہیں جنس. اب مطلب کیا ہوا کہ جنس سے مرد جنس سے عورت سے افضل ہے. ہو سکتا ہے کہ عورت کا کوئی فرد وہ مردوں کے فرد سے افضل ہو جائے. جنس کے اندر افراد ملحوظ نہیں ہوتے. عمومی طور پر جنس سے مرد جنس سے عورت سے افضل ہے. تو الف لام جب داخل ہوتا ہے تو کبھی جس پر وہ داخل ہوتا ہے تو اس سے یا مراد جنس ہوتا ہے، ماہیت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، یا افراد ہوتے ہیں. دیکھیے اگر جنس مقصود ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا الرجل خیر من المرأة، مرد عورت سے بہتر ہے، تو یہاں رجل کی جنسیت مراد ہے کہ جنس رجل، نوع رجل، مرد کی نوعیت یہ عورت سے افضل ہے. اگر کوئی عورت یہ مرد سے افضل ہو جائے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب آگے چلتے ہیں کہ الف لام استغراقی کا کیا مطلب ہوتا ہے. جب آپ افراد بولیں اور تمام افراد مراد لے لیں. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر. اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرتے کہ انسان خسارے میں ہے، اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے. آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو ہم نے اس سے خاص کر لیا. تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک جگہ جنس مراد ہوتا ہے اور بعض جگہ افراد مراد ہوتے ہیں. اب میں آتا ہوں قد خلت من قبلہ الرسل پر. اور رسول کے اوپر الف لام کون سا ہے؟ اگر الف لام استغراق کا ہے تو اب معنی یہ بنے گا کہ آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے. یہ آیت کس پہ نازل ہو رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو جب یہ ہوگا تو اب معنی یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے تمام رسول گزر چکے. یہ بات پھر درست نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ استغراق میں ایک فرد بھی نہیں نکل سکتا. پھر نبی علیہ السلام کو کیسے نکالو گے؟
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے نکالو گے؟ اس لیے کہ رسول کے افراد میں جو کامل فرد ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نبی علیہ السلام کو الرسل سے آپ کیسے نکال رہے ہیں؟ تو اب شاید آپ کو استغراق کا مطلب سمجھ آ گیا کہ الرسل کے اوپر جو الرسل ہے، جو الف لام ہے، اگر یہ آپ استغراق کا مراد لیں گے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تمام رسولوں کے جتنے افراد ہیں وہ تمام کے تمام افراد یہ گزر چکے ہیں. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گزرا ہوا مانے، حالانکہ یہ آیت تو نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے. تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سے مراد استغراق نہیں ہے، افراد نہیں ہے، بلکہ اس سے جنس مراد ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا کہ جب جنس سے رسول مراد ہو تو اس میں افراد کا لحاظ نہیں ہوتا، اس میں افراد کے جیسے میں نے بتایا کہ مرد عورت سے افضل ہے، الرجل، اس پر جو الف لام ہے تو اس سے مرد کے افراد مراد نہیں ہے کہ مردوں کے تمام افراد تمام عورتوں کے افراد سے افضل ہے، ورنہ کل کوئی اٹھ کر کہے گا میں حضرت مریم سے افضل ہوں. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں قد خلت من قبلہ الرسل میں شامل نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ استغراق نہیں ہو سکتا. تو یہ الف لام جنسی ہے، اور جب جنسی ہوگا تو بعض افراد اس سے خود بخود نکل جائیں گے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں. یہ الف لام استغراق کا نہیں ہے، یہ الف لام جنسی ہے. اور جنس کے بارے میں نے آپ حضرات کو سمجھا دیا کہ جنس میں افراد مقصود ہی نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی ایک فرد آدھ فرد بیچ سے نکل جاتا ہے تو وہ بات نہیں بنتی. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے تیسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی، قادیانی حضرات اس الرسل سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ثابت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے عام بات اور ایک ہوتی ہے خاص بات. خاص بات کو عام دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر میں یہ کہوں، اب یہاں آیت کیا آ رہی ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، تو رسول عام ہے، رسول عام ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خاص ہے. ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو ثابت کر رہے ہیں ان کا نام لے کر خصوصی دلائل کے ساتھ، اور آپ ہماری خصوصی دلائل کی نفی کر رہے ہیں ایک عام دلیل سے. اور ضابطہ یہ ہے کہ عام دلیل سے خاص کی نفی نہیں ہوتی. شمس بھائی اس مثال کو میں ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے پہلے میں دے چکا ہوں، میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں. میں نے یہ بات کہہ دی کہ لاہور والے سارے اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک بات کہہ دی. آپ نے کہا کہ ہمارے لاہور میں ایک آدمی ہے جو پرلے درجے کا فاسق اور بے دین ہے. اب اس میں سے بیچ میں الیاس راؤ صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کس کی مانوں، شمس الدین صاحب آپ کی مانوں یا مولوی صاحب کی مانوں؟ آپ کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک آدمی برا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے اس کو ناچتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے اس کو گانا گاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے اس کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے 500 دلائل دے دیے کہ وہ آدمی برا ہے. اب دیکھیں آپ جو دلائل دے رہے ہیں آپ ایک خاص آدمی کے لیے دلیل دے رہے ہیں، اور میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے عام لاہور والوں کے بارے میں کی ہے. اب سمجھنے کی بات یہ کہ اس میں آپ کی بات مانی جائے گی یا میری بات مانی جائے گی. آپ کی خاص بات کو اور خاص دلیل کو میرے عام بات کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی لاہور والی تو اب سمجھ لیجئے ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو جو ثابت کر رہے ہیں وہاں عیسیٰ کا لفظ ہے، ابن مریم کا لفظ ہے، رسول اللہ کا لفظ ہے. ہم اس خاص عیسیٰ کی بات کر کے اس کو بیچ سے نکال رہے ہیں، اور آپ الرسل کے جو عام ایک بات ہے اس عام کے ذریعے اس کو توڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ شمس الدین صاحب آپ کے سامنے اس شخص کے فسق پر 50 دلائل دے رہے ہیں،
لیکن آپ نہیں مان رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ لاہور والے سارے کے سارے اچھے آدمی۔ ہم عیسیٰ حیات عیسیٰ کو ثابت کر رہے خاص دلائل کے ساتھ، ان کا نام لے کر، اور تم ہمارے دلائل کو توڑ رہے ہو ایک عام قاعدے کے ساتھ اور ایک عام لفظ کے ساتھ۔ عام لفظ کے ساتھ وہ خاص دلیل کو نہیں توڑا جا سکتا۔ شمس بھائی میری بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو پھر میں اس کو مختصر کر دوں۔ نہیں ماشاءاللہ مجھے تو سمجھ آ رہی ہے جی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات، آپ قادیانی حضرات کیا کہتے ہیں؟ قد خلت من قبلہ الرسل۔ ڈاکٹر صاحب اس نقطے کو نوٹ کر لیں، قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب ترجمہ کیا ہے کہ گزرے ہیں آپ سے پہلے رسول۔ قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ قد خلت من قبلہ، یہ چونکہ نحوی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ من قبلہ الرسل کی صفت ہے، من قبلہ الرسل کی صفت ہے۔ اب معنی کیا ہوا؟ قد خلت گزر چکے ہیں، الرسل من قبلہ وہ رسول جو آپ سے پہلے تھے۔ تو الرسل میں لام استغراق کا ہو گیا، من قبلہ یہ صفت ہو جائے گی الرسل کی۔ تو اب مطلب ترجمہ یہ ہوگا کہ گزر چکے ہیں وہ رسول جو آپ سے پہلے تھے۔ تو اب انہوں نے من قبلہ کو صفت بنائے الرسل کی۔ ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ من قبل ہی پہلے آئے ہے ظالموں۔ آپ نحویر پڑھنے والے طلباء سے پوچھ لو، ہدایت النحو پڑھنے والے طلباء سے پوچھ لو، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ اگر من قبل ہی صفت ہے تو الرسل پر مقدم کیسے ہو گیا؟ الرسل پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ الرسل کے اوپر الف لام ہے، یہ معرفہ ہے۔ اگر آپ اس کو الٹا بھی کر لیں، یعنی یوں بھی کر لیں، اول تو اللہ کے کلام میں ہم ایسا کر نہیں سکتے، لیکن چلے تمہاری وجہ سے ہم نے یوں بھی کر دیا کہ قد خلت الرسل من قبلہ۔ اب بھی یہ صفت نہیں بن سکتا الرسل کے لیے، اس لیے کہ الرسل پر الف لام داخل ہے، یہ معرفہ ہے۔ معرفے کے بعد جب جار مجرور آتے ہیں تو وہ صفت نہیں بنتا، بلکہ وہ پھر حال بنتا ہے۔ نہ معلوم یہ حضرات جو ہے کیا کہنا چاہ رہے اس موضوع میں۔ کانا یاکلان الطعام، میں اپنے ساتھیوں کو یہاں یہ بتا دوں کانا یاکلان الطعام لانے کی ضرورت کیا تھی؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ تو گزرنے کے لیے خلت کے معنی خالی کرنا، جگہ خالی ہونا۔ شمس بھائی جو شخص مر جاتا ہے تو اس کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے، لیکن جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتا ہے تو کیا اس کی سیٹ خالی نہیں ہوتی؟ کیا اس کی سیٹ خالی نہیں ہوتی؟ جو ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے اس سے بھی سیٹ خالی ہو جاتی ہے۔ آپ اگر لاہور سے کراچی آ جاتے ہیں تو آپ کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے۔ تو خالی کے لیے مرنا تھوڑی ضروری ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام شمس بھائی لاہور سے کراچی آ جاتے ہیں، ان کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر سے پڑوس میں چلے جاتے ہیں، ان کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے۔ اپنے سیٹ سے دوسری سیٹ پہ چلے جاتے ہیں، یہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر جاتے ہیں تو کیا ان کی سیٹ خالی نہیں ہوگی؟ تو قد خلت میں آ گیا نا، عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو پیچھے سیٹ خالی ہو گئی ان کی، تو چلے گئے۔ تو خلت کے معنی خالی کرنے کے معنی میں، جیسے مرنے سے جگہ خالی ہوتی ہے اسی طرح جو ہے وہ چلے جانے سے بھی سیٹ خالی ہوتی ہے۔ اگر مصر مرزا مسرور یا جس طریقے سے مرزا قادیانی وہ قادیان سے لاہور آیا تو لاہور آنے سے اس کی سیٹ خالی نہیں ہوئی، لاہور میں جب اپنے انجام کو پہنچا تب جا کے ان کی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ تو خلا یخلو کی یہ کوئی منافی توڑی ہے۔ پھر دوسری بات کانا یاکلان الطعام، آخر کانا یاکلان الطعام میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی فضیلت ہے؟ کیا آپ کھانا نہیں کھاتے؟ کیا ہم کھانا نہیں کھاتے؟ کھانا، یہاں کھانے کا لفظ کیوں لایا؟ یہاں الوہیت کی نفی ہو رہی ہے، یہاں الوہیت کی نفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کا محتاج ہوتا ہے،
وہ ایک لقمہ اٹھاتا ہے، اس کے اندر سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، شوربہ بھی ہے، پانی بھی ہے، اس کے اندر سبزی بھی ہے، اس کے اندر گوشت بھی ہے، اس کے اندر دال بھی ہے، اس کے اندر نمک ہے، اس میں مسالہ جات ہے۔ کتنے لوگوں کے محتاج ہیں؟ یہاں تک کہ وہ جب گھر پہ پہنچتے ہیں تو بیوی کے محتاج ہوتے ہیں روٹی بنانے میں۔ اگر روٹی بنا کے آپ کھا لیتے ہیں تو 32 دانتوں کے محتاج ہے اس کے چبانے میں۔ جب میدے میں چلا جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے احتیاج ہے اس کو ہضم کرنے میں۔ یہاں تک کہ باتھ روم کے محتاج ہے اس کو نکالنے میں۔ جو اتنے سارے احتیاجات جس میں ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب کانا یا کلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر گئے، آپ کس دلیل سے کہتے ہیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف سے رزق نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ ان کو رزق نہیں دے سکتا؟ یا کسی کی زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے؟ جس وقت وہ کھائے تو کیا مطلب ہے؟ جب تک وہ کھاتا رہے تو تب تک تو وہ زندہ ہے، جب وہ کھانا چھوڑ دے تو پھر تب تک وہ مردہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر یحییٰ کی جتنی ٹیم، خیر وہ تو پیتا ہی رہتا ہے، اپنا پسینہ صاف کرنے کے لیے بیچارہ بار بار پانی پیتا ہے، تو یہ اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہے۔ تو جس وقت وہ نہیں کھاتے تو کیا وہ مر گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری تھوڑی ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ جنت میں رہنے والوں کو اول تو فرشتے وہاں پر موجود ہیں، تو کیا وہ کھانا کھاتے؟ اگر وہ نہ بھی کھائے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اوپر والی زندگی ہے۔ اور پھر یہ جنت میں کیا کھائیں گے؟ اگر وہ کھائے بھی تو بھی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ جو آدم علیہ السلام تھے وہ کیا کھاتے تھے؟ تو سب سے بنیادی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا معنی حقیقی، اور دوسرا ہوتا ہے کسی لفظ کا معنی مجازی۔ معنی مجازی پر تب عمل کیا جاتا ہے جب تک معنی حقیقی پر عمل ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر شمس بھائی، میں آپ سے کہتا ہوں میں نے آپ کی زمین 10 سال تک کھائی ہے، کیا معنی اس کا؟ یا میں نے کہا کہ میں نے آپ کے درخت کو 10 سال تک، میں نے آپ کے آم کے درخت کو 10 سال تک کھایا ہے، تو کیا معنی میں آپ کے آم کا درخت کھاتا رہا؟ اب درخت کا معنی حقیقی اور ہے، معنی مجازی اور ہے۔ جب میں کہوں میں نے آپ کا درخت کھایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں میں نے آپ کا نمک کھایا تو کیا میں آ کر چمچہ ہاتھ میں لے کے آپ کے نمک کو لے کے چاٹتا رہتا ہوں؟ تو درخت کھانے سے مراد درخت کا پھل ہوتا ہے، اس لیے کہ درخت کا کھانا انسان کے بس میں نہیں ہے، حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو مجبوراً ہم مجازی معنی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جب حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز کی طرف نہیں جایا جاتا۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ یہ ہمیشہ معنی مجازی یا معنی استعمالی کو لے کر کے معنی حقیقی کا انکار کر جاتے ہیں۔ میری باتیں ان کو تو سمجھ میں نہیں آئیں گی، امید ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو یا بعد میں سننے والے جو اہل علم حضرات ان کو سمجھ میں آ جائے۔